लंबी है तो इसका थोड़ा सा तर्जमा है। एक तंगो तारीख कमरे की तन्हाई में मुझ पर सियासत की एक रमज़ आश्कार हुई। जब ऊँट की आंखें और मुंह बांध दिए जाते हैं और उसकी गर्दन पर एक वज़नी पटा डाल दिया जाता है तो फिर ऊँट अपने ही गिर्द घूमने लगता है, लेकिन सोचता रहता है कि वो दीगर ऊँटों के साथ एक लंबा रास्ता तय कर रहा है। इसी तरह जब कौम की आंखें बंद कर दी जाती हैं तो वो एक मकाम पर आकर खड़ी हो जाती है। उसे यकीन होता है कि वो आगे बढ़ रही है, रास्ता तय कर रही है, लेकिन उसको खबर तक ही नहीं होती कि वो एक मकाम पर खड़ी अपने ही गिर्द घूम रही है। ईरान में तो लोगों ने अपने इस नसीब से बगावत करते हुए आंखों से पट्टी उतार कर फेंकी तो उन्हें इल्म हुआ कि उनकी गर्दन पर गुलामी का कितना बड़ा तौक था, जिसे नोचने के लिए उन्हें एक खून के दरिया से गुजरना पड़ा। इकबाल का वो मिसरा उनका रहनुमा बन गया, जिसके बारे में रानी कहते हैं कि इस मिसरे ने हमारा सदियों का मुहावरा बदल कर रख दिया। हम सदियों से कहते आए थे, ज़माना बा तू ना साजद तू बाज ज़माना बसाज। अगर तू ज़माने के साथ, अगर ज़माना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करता तो फिर भी उसके साथ ही लगे रहो। लेकिन इकबाल ने कहा, ज़माना बा तू ना साजद तू बा ज़माना से तेज़। अगर ज़माना तेरे साथ अच्छा नहीं तो तू फिर उसके साथ जंग कर। ये मुहावरा रानियों के रगों पै में खून बनकर दौड़ा और फिर तख्तो ताज उछाल दिए गए, तौक उतार कर फेंक दिए गए और दायरों का सफ़र तमाम हुआ। हमारी गुलामी और आंखों पर पट्टी बांधने की तारीख बहुत तवील है। यूं लगता है कि अब हमें अंधेरे और रोशनी के दरमियान तमीज़ तक नहीं होती। हम वो अंधे गुंगे और बहरे हैं जिनके सोचने की सलाहियतों को सबसे पहले शाहदौला के चूहों की तरह महदूद किया। अंग्रेज़ जब इस बर्रे सगीर में आया तो उसने एक नारा लगाया, बेहतरीन जमहूरियत मकामी यानी ग्रास रूट जमहूरियत होती है। मकसद ये था कि ए बेवकूफ़ लोगो, तुम अक्लो हो से आरी हो, इसलिए तुम सिर्फ सड़कें बनाने, कुएं खोदने और नालियां पक्की करने का काम करो। इस मुल्क के बड़े बड़े मसले पॉलिसियां तुम जैसे जाहलों के बस में नहीं। किससे जंग करनी है, कब जंग करनी है, कौन दोस्त होगा कौन दुश्मन होगा, ये फैसला हमने करना है। और फिर आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी और इस सफ़र को आखिरी मंजिल समझने वाली कौम ने अंग्रेज़ को अपने इलाकों से ऐसे गुलाम फ़ौज में भर्ती करके दिए कि जिनको खाना काबा पर गोलियां चलाने का हुक्म मिला तो उन्होंने बिला चूनो चराओं उस पर अमल किया। इराक़ में गाज़ी अनवर पाशा की मुसलमान खिलाफत की अलमबरदार फ़ौजों से टकराने को कहा तो उन्होंने कहा, अगर अंग्रेज़ इस कौम पर आला पॉलिसी और बड़े आलमी मकासद में हिस्सादार बना लेता तो ये गुलामाना काम कौन करता। हमने तो ये आँखों की पट्टी खोलने की बार बार कोशिश की, लेकिन जैसे ऊँट को छांटे मारकर वापस पट्टी बांध दी जाती है, हमारे साथ भी वही हुआ। आज़ादी की तहरीक और पाकिस्तान के क़याम की मंजिल हमने ये पट्टी खोल कर हासिल की, लेकिन फिर हमारी ये आज़ादी अंग्रेज़ के उन परवरदा लोगों को पसंद ना आई और एक दिन अक्टूबर 1958 में इस कौम की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी गई कि तकरीरों, बयानों और तहरीरों में इस कौम के वो रहनुमा जो इज़्ज़त तकरीम के निशान थे गाली बना दिए गए। मौलवी फजलुल हक, सरदार अब्दुल नश्तर और हुसैन शीर वर्दी, सोहरवर्दी जैसे लोगों का नाम इस कौम के गद्दारों में शामिल हो गया। आँखों पर पट्टी इतनी मजबूत थी कि उनके दिलों की धड़कन कायदे आज़म की बहन मोहतरमा फ़ातिमा जुनाह को जिस तरीके से शिकस्त दी गई, ये कौम यही समझती रही कि हम आगे की मंजिल का सफ़र तय कर रहे हैं। मैं अक्सर सोच में पड़ जाता हूँ कि अगर उस वक्त मोहतरमा फ़ातिमा जुनाह की जगह कायदे आज़म जनरल अयूब खां के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे होते तो क्या जनरल अयूब और उनके बावर्दी साथी कौम के मुस्तकबिल और उसकी सिक्योरिटी के नाम पर धांधली करके उन्हें भी हरा देते।
اور اس قوم کی آنکھوں کی پٹی ویسے ہی رہتی۔ اس کے بعد جب بھی اس قوم نے یہ آنکھوں کی پٹی اتارنے کی کوشش کی، گردن کا طوق ڈھیلا کیا، ایک شام ملک کے در و بام میں ایک آواز گونجی، میرے عزیز ہم وطنوں، ہم انتہائی نازک موڑ پر ہیں، ہمارا مستقبل خطرے میں ہے، ہمارا دفاع کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور ان سب نے انگریز کی وہی ترکیب بار بار آزمائی، تم جاہل، ان پڑھ، بیوقوف اور ناخواندہ لوگ ہو، تمہیں صرف گراس روٹ یا مقامی جمہوریت چاہیے، نالیاں بناؤ، کنویں کھودو، سڑکیں تعمیر کرو، بڑے فیصلے تم کیا جانو، کس کا غلام بننا ہے، کس سے دوستی کرنی ہے، کب جنگ چھیڑنی ہے، کس کو جج بنانا ہے اور کس کو جج کی کرسی سے اتارنا ہے، یہ تمہارے مسئلے ہی نہیں۔ تم کنویں میں جتے اس اونٹ کی طرح ہو جو سمجھتا ہے کہ 60 سال میں کئی میل سفر طے کر چکا ہوگا، مگر تمہاری پٹی نہیں کھولیں گے کہ اگر کھل گئی تو تمہیں علم ہو جائے گا کہ تم جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہو، پھر تمہارا نشانہ وہی ہوں گے جنہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، جنہوں نے کندھوں پر ناروا بوجھ ڈالا تھا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بطش ربک لشدید۔ روشنی تو ہے نہیں، چلو کام چلا لیتے ہیں۔ وہ واقعہ جو بیان ہو رہا تھا اصحاب الاخدود کا، اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے۔ دیر گیرد سخت گیرد مرد، دیر سے پکڑتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں آتا، بس بے پناہ گرفت ہوتی ہے اس کی، کہیں پناہ نہیں ملتی۔ جو دوست تھے کہتے تھے کہ تیرے ساتھ مریں گے، وہ قبر کے لیے جگہ دینے پر تیار نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھ لیا شاہ ایران جو پولیس مین تھا اس علاقہ میں امریکہ کا، اور اس کو ایسے انہوں نے اسلحے دیے تھے، فوج تھی، کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی جان چھوڑے گا، مگر جب بھاگنے کا وقت آیا تو کوئی ملک اس کے دوستوں میں سے پناہ ہی نہیں دیتا تھا کہ نہیں ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے مہلت میں دیتا ہوں، اور مہلت لمبی بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک آتا ہے کہ تمہارا 1000 سال جو ہے نا وہ اللہ کے یہاں ایک دن شمار ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر سے دیکھو تو تم کہتے ہو 1000 سال گزر گیا، ظلم ہو رہا، اللہ کہتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تم 1000 گنتے ہو سال، اللہ کا وہ بھی ایک دن ہوتا۔ وہ قوموں کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اچھائی برائی کا مظاہرہ کر لے، کوئی ان کے دل میں یہ حسرت باقی نہ رہے کہ وقت ملتا تو ہم یار ٹھیک ہی ہو جاتے، دیتا وہ، مگر جب وہ ختم ہو جاتا تو پکڑ بڑی سخت آتی ہے۔ اس دنیا میں جیسے یہ واقعات ہیں کہ لوگ ظلم کرتے رہے، ایسے واقعات میں ہیں کہ ایسی سزا ملی کہ لوگ کانوں پر ہاتھ دھرنے لگے کہ توبہ توبہ، اللہ کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ یہ واقعہ کربلا جو ہے بھی ہمارے دل توڑ دیتا، ہم سمجھیں اتنا بڑا ظلم، اور یار کوئی بھی نہیں اس وقت بولا، مگر تھوڑے سال بعد ہی بولے لوگ، وہ چونکہ ہم بات وہی ختم کر دیتے ہیں، اس لیے ان کا ظالموں کا انجام سامنے نہیں آتا، ورنہ جو حشر ان کا ہوا نا، نہ آسمان نے ان پر رحم کیا، نہ زمین میں انہیں کہیں جگہ ملی، بہت بری طرح قتل ہوئے، انتہائی سخت سزائیں انہیں ملی۔ پہلے کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے تھے، وہ کوئی بے وفا لوگ نہیں تھے، نہ ناقابل اعتماد تھے۔ امام حسین رضی کو ایسے بچے تو نہیں تھے، نہ نادان تھے کہ وہ یوں ہی چل پڑے تھے ایک جمی جمائی حکومت کے خلاف، جس کے بارے میں جانتے تھے کہ اس شخص کا والد 20 سال حکومت کر گیا اور شکنجہ کس دیا تھا اس نے، ملک عزوز تھا، جو بولا سر کٹ گیا، کون میری مدد کرے گا، یہ ساری باتیں ان پر واضح تھیں۔ اور جو بلانے والے تھے ان کو بھی جانتے تھے، خود کوفہ میں رہے تھے، ان کے والد وہاں حکومت حضرت علی رضی اللہ عنہ، جانتے تھے کہ یہ لوگ کون ہے، قبیلوں کے سردار ہیں، وفادار ہیں یا نہیں۔ اب ان میں سے جس آدمی نے یہ سارا کام اٹھایا، یہ کبھی نامراد جو یزیدی لوگ ہیں اس کا ذکر نہیں کرتے، امام حسین نے اختلاف کیا، بھائی یہ جلیل القدر آدمی بوڑھا جس نے یہ ساری تحریک برپا کی، سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا کبھی؟ کہ خط اس نے لکھے، اپنے گھر میں اجلاس بلایا کہ 20 سال ہم نے اس طاغوت کی حکومت دیکھی،
اب جاتے وقت ہم پر یہ ظالم مسلط کر گیا. ہاں تو شکر ہے کہ ہم معاویہ کی زندگی میں بھی امام حسین رضی سے ملتے رہے تھے، مگر وہ عذر کرتے تھے کہ میرے بھائی نے ایک صلح کر لی ہے، میں اس کو نبھاؤں گا. اگر بعد میں بھی اس نے امت کو نہ چھوڑا تو میں پھر جو مراد ہو کر یہ وعدہ امام حسین پہلے ہی کرتے رہتے. یہ لوگ وفد بن کر آتے. تو اب انہوں نے جب سنا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ نے بیعت سے انکار کر دیا کہ یار وہ وقت تو گزر گیا، میرے بھائی کا تھا، میں نے نبھا دیا، اب یہ کوئی بات ہے کہ ساری امت کو چھوڑ کر اتنے بڑے بڑے اصحاب موجود ہیں، یہ چھوکرا جو حضرت عثمان رضی کے زمانے میں پیدا اس نالائق کو مسلط کر دیا ہم پر. مکہ چلے گئے، یہ خبر کوفہ بھی پہنچی. تو حضرت سلیمان ابن سرد خزائی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت حدیثیں ہیں بخاری شریف تک میں بلایا اجلاس، لوگوں نے ساتھ دیا کہ بالکل ٹھیک، ہم تو پہلے ہی منتظر تھے کہ یہ کوئی حکومت ہے اسلامی. خط لکھے. تو ہوا یہ کہ جب ان لوگوں بیچاروں نے خط لکھے، امام حسین رضی اللہ گئے، تو اب جو یزید کے حامی لوگ تھے انہوں نے وہاں جو گورنر تھے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ ان سے کہا کہ یہ تحریک زور پکڑ رہی ہے، مسلم ابن عقیل آئے ہوئے ہیں، بیعت کے لوگ کر سختی کر. اس نے کہا یار کس بات پر میں سختی کروں جب تک وہ کوئی مسئلہ نہیں پیدا کرتے لا اینڈ آرڈر کا خیال ہے ان کا کہ ہم نہیں اس حکومت، اس پر میں کیا سزا دوں. تو انہوں نے پھر یزید کو خط لکھ دیا اس کے حامیوں نے. اس نے حضرت نعمان کو معطل کر کے پھر اس شخص کو بھیجا جو قصاب تھا، ظالم، جس کے ظلموں سے آج تک اسلام کی تاریخ روتی، 20 سال سے بھی کم عمر کا تھا، عبید اللہ ابن زیاد حرامی کو بھیج دیا. اب یہ شہر میں داخل ہوا تو اتنی جرت نہیں تھی کہ ننگا شہر میں آئے. کوفہ سارا امام حسین کے ساتھ تھا، چند لوگ حکومت کے حامی کی، منہ چھپا کر امام حسین کا حلیہ پیر بنا کر حجازیوں والا رات کے وقت شہر میں داخل ہوا، نقاب ڈالا ہوا تھا. اب لوگ بیچارے منتظر تھے امام حسین کے، سارے جا کر پاؤں چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. یہ خاموش رہا. ظالم بڑا مکار تھا. جب گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا اور لوگ شہر کے بڑے بڑے سردار ساتھ تھے، دروازہ بند کر لیا اور کہا بس تم یرغمال لو، میں ہوں ابن زیاد. جانتے تھے پہلے یہاں رہ گیا تھا کہ کس طرح لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ان کو درختوں پر لٹکایا تھا. سارا کوفہ لرز گیا. اس نے کہا چھتوں پر چڑھ کر کہو کہ ساتھ چھوڑ دو مسلم کا، ورنہ تم سب کو تبھی میں یہاں قتل کر دوں گا اور تمہارے قبیلے جو ہے نا وہ بھی کولوں میں سے گزار دوں گا. دنیا ڈر گئی، بیچارے بے بس ہو گئے. مختار حامی تھا وہ بھی بیچارہ قید میں ڈال دیا گیا. تو لوگ بے بس ہو کر کے کرفیو لگ گیا، اس محلہ سے دوسرے محلہ میں جاتا دیکھو گولی مار دو. خاموش ہو گئے لوگ، کیا کر حالات نہیں لوگ سوچتے الکوفی لا یوفی بنا رکھا. اب جب وہ حالات ختم ہوئے، ظلم ہو گیا، تو بعد میں پھر انہی حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ نے لوگوں کو بلایا. انہوں نے کہا بھائی ہم نے خط لکھا تھا، ہمارے برائے پر وہ آئے، ٹھیک ہے حالات دوسرا رخ اختیار کر گئے، ابن زیاد نے شہر پر قابو پا لیا، مگر الزام تو ہم پر آ گیا ہے نا کہ کوفہ والوں نے امام حسین کو بلایا. اب تم اگر اس داغ کو دھونا چاہتے ہو تو یہاں بیعت کرو، حلف اٹھاؤ کہ ہم یا بدلہ لیں گے خون کا یا جانیں دے دیں گے. تو یہ پھر توابون کی تحریک اٹھی، کئی ہزار آدمیوں نے وہاں اقرار کیا. ذہن مقرر ہو گیا کہ فلاں دن پھر نکلیں گے. جب دن آیا 16,000 میں سے 4,000 آدمی نکلے. لوگ ساتھ نہیں نہ دیتے، وقت پر ڈر جاتے ہیں. تو یہ 4,000 آدمی پھر کربلا محلہ گیا. وہ رات انہوں نے امام حسین رضی کی قبر پر گزاری، روتے رہے، اور اتنا کبھی لوگوں کو روتے نہیں دیکھا گیا. شرمسار سے کہ بے شک ہم مجبور ہو کر دیے گئے، مگر یہ ڈبہ تو ہم پر بہت بڑا آیا کہ ابن رسول ہمارے پاس قتل کر دیا گیا اور ہم گھروں میں بیٹھے رہے. تو 4,000 کو لے کر پھر یہ حضرت سلیمان بن سرد روانہ ہو گئے شام کی طرف. ادھر ابن زیاد کا لشکر آ گیا، مقابلہ ہوا، یہ بیچارے مارے گئے. جس طرح انہوں نے جانیں دی نا، وہ ایک ایک کی شہادت پڑھنے کے لائق کس طرح وہ میدان میں جاتے تھے اور اللہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنی جانیں اللہ کے لیے بیچ دی ہیں، ہم کو واپس نہیں جانا چاہتے، فتح نہیں پائیں گے، شہید ہو جائیں گے. مختار جو تھا ان دنوں میں یہ قید میں تھا. اس نے پیغام بھی بھیجا کہ سلیمان آپ لوگ نیک ہیں، یہ ہیں حرامی، آپ ان سے نہیں نبٹ سکتے، صبر کریں، مجھے نکلنے دیں، موقع ملا میں بدلہ لوں گا، میرے ہاتھ سے یہ ظالم ختم. مگر حضرت سلیمان نے کہا پتہ نہیں یار تیرے بھی کیا سیاسی عزائم ہیں، تم لوگ اپنے اپنے الو سیدھے کرتے ہو، ہم تو اپنی ندامت کی وجہ سے نکل رہے ہیں کہ ہم مدد کیوں نہیں کر سکے، ہمیں تیرے سیاسی منصوبوں سے کوئی نہیں. جب شہید ہو گئے اسے خبر ملی، پھر بھی اس نے خیر افسوس کا پیغام باقی جو بچ گئے تھے ان کو بھیجا. اب اللہ کو جو منظور ہوتا اس کو کوئی روک نہیں سکتا. بے شک یہ باڈی گارڈ رکھ لیں اور سکیمیں بنا لیں، اس راستے روک لیں، مگر اللہ تعالیٰ وہیں سے کوئی راستہ نکال لیتا ہے ان کو سزا دینے کا.
اب مختار کو عبید اللہ ابن زیاد نے بعد میں قید خانے سے منگوا لیا اور جلاد کو تیار کر دیا کہ مختار کا سر اڑا دو۔ آدمی بڑا قابل تھا۔ اس کے باپ جو تھے ابو عبید ثقفی، انہوں نے حضرت عمر رضی کے زمانہ میں بڑا مار کا سر کیا تھا، ورنہ سارے مسلمان کچلے جاتے۔ قادسیہ کی جنگ میں اگر وہ عبید جو تھا اور اس کے بھائی پل پر نہ لیٹ جاتے ہاتھیوں کا، مسلمان مارے گئے۔ عبید وہ جسر کا واقعہ کر رہا ہے، اور بہن اس کی مختار کی صفیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی کے گھر تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کے لیے راستے بنا لیتا۔ جب وہ مختار کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوا عبید اللہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی نے یزید کو لکھ دیا کہ عبید اللہ ایسا کرنا چاہتا، اس کو ہدایت کر کہ وہ مختار کو ہاتھ نہ لگائے۔ اب یزید اس لیے کہ وہ پہلے امام حسین رضی کے قتل سے بہت ذلیل ہو گیا تھا، چاہتا تھا کچھ لوگ جو ان کو ممنون کروں۔ اس نے کہا ابن عمر نے سفارش کی ہے، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، اس پر تبھی عمل ہونا چاہیے۔ اس نے کرندہ دوڑا دیا کہ فوراً کوفہ پہنچ اور اس کو اس حرکت سے روک دیا۔ اللہ کا کرنا کہ جلاد اس وقت تلوار لیے کھڑا تھا، اور عین وقت پر اس نے پروانہ آ کر ایسے عبید اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو اس نے کہا بھائی اب میں مجبور ہو گیا ہوں، میں کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا، مگر 3 دن کے بعد میں تجھے شہر میں نہیں دیکھنا چاہتا، نکل جا یہاں، بس اتنی رعایت میں تیرے ساتھ کر سکتا ہوں۔ اب یہ اس کے لیے بڑی مفید ثابت ہوئی۔ مختار وہاں سے نکلا، بڑا لیکچرار تھا، خطیب تھا، جس شہر بستی سے گزرا یا لسارات الحسین، وہ چیختا گیا کہ لوگوں حسین کا بدلہ تم نے لیا ہی نہیں اور کلمہ کو بنے بیٹھے ہو۔ ہر بستی میں آگ لگا دی۔ مکہ چلا گیا، وہاں عبداللہ بن زبیر پہلے ہی یزیدی حکومت کے خلاف تھے، ان سے مل گیا، ان کے ساتھ رہا، پھر موقع پا کر واپس کوفہ کی طرف آیا اور اس پر پھر اس نے قبضہ کر لیا۔ اللہ نے اس کی مدد کی۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد پھر عورت کا لباس پہن کر رات کو بھاگا، شہر سے جان بچا کر بھاگا، سارے شہر پر مختار کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے پھر اپنی حکومت قائم کر لی اور وہاں قاضی بٹھا دیے، شریعت کے مطابق فیصلے۔ اور ایک دن اس نے قاضیوں سے کہا کہ آج میں خود فیصلے کروں گا۔ لوگوں کو پہلے اتنا علم تھا کہ یہ بہادر ہے، جنگجو ہے، علم کا پتہ نہیں تھا، مگر جس دن مختار خود قضاء کی عدالت میں بیٹھا اور اس نے مقدموں کے فیصلے کیے تو دنیا دنگ رہ گئی۔ انہوں نے کہا یار ہم پر تو اس کا یہ پہلو واضح ہی نہیں تھا، اتنا بڑا عالم اور شریعت کے بارے میں اتنی واقفیت۔ اس نے پھر حکم دے دیا کہ جو شخص میدان کربلا میں گیا تھا اور جس کا کسی قسم کا کوئی حصہ ہے، وہاں سپاہی تھا یا افسر تھا، زندہ نہ چھوڑ۔ بہت سے جو تھے وہ تو بھاگ گئے، شام ابن زیاد کے پاس چلے گئے، قابو نہیں آئے، ان کے مکانات گرا دیے، بلڈوز کر دیا ان کو، اور باقی جو ہاتھ میں آئے ان کو سزائیں دی۔ اب کئی ایسے پکڑے گئے جن کے ہاتھ پاؤں جب کاٹے نا، جب انتقام کا موقع آتا پھر لوگ کچھ آگے بھی نکل جاتے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے۔ پیاسا تھا وہ ہرملا اور چیختا تھا کہ پانی دو۔ اس نے کہا حرام زادے، جب حسین رضی اللہ عنہ جنت کی ایک چڑیا چھوٹے سے بچے کو لے کر میدان میں گیا تھا اور پانی مانگا تھا، تو خبیث تو ہی تھا جس نے کہا کہ لشکر میں کوئی بددلی نہ پھیل جائے۔ بچے کو دیکھ کر تیر مارا اور امام حسین کے بازو کو بھی اس نے چھیددار بچے کے گلے میں سے پار ہو گیا، اور امام نے آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اللہ اگر تو یہی پسند کرتا تھے اپنے رسول کی آل کے ساتھ تو ہم خوش ہیں، ہم تیرے فیصلے پر ناراض نہیں ہیں۔ اور وہیں اس بچے کو میدان میں دفن کر دیا، اب مجھ سے پانی مانگتا۔ ایک ایک کو ایسی سزا دی کہ دنیا کانوں پر ہاتھ رکھتی کہ واقعی اللہ کی گرفت بڑی سخت۔ جب وہ پکڑنے پر کہیں ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں گئی۔ اب عمر بن سعد جو کمانڈر صاحب میدان کربلا میں ابن زیاد کی طرف سے گیا، وہ اس کا بچہ جو تھا حفص، وہ آتا تھا مختار کے پاس بیٹھتا تھا، باپ جو تھا یہ گھر میں بیٹھ گیا، تو کسی نے جا کر یہ بات امام حسین رضی کے دوسری ماں سے جو بھائی تھے نا محمد بن حنفیہ، اس سے بھی کئی مکہ کہ مختار نے نعرہ تو آپ لوگوں کے انتقام کا لگایا تھا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ظالم جو تھا عمر بن سعد اس کا بیٹا تو اس کے ساتھ بیٹھتا، اور باقی لوگوں کو قتل کیا، عمر بن سعد کو ابھی کچھ نہیں اس نے کہا۔ تو امام محمد بن حنفیہ نے صرف غم کے لہجے میں یہ کہا کہ اچھا ہمارے نام پر اگر لوگ دھوکہ کرتے ہیں تو خدا ان سے بھی نپٹے گا۔ یہ بات جب کسی نے مختار سے جا کر کہی تو وہ لرز گیا۔ اس نے اس سے پوچھا حافظ سے جو عمر بن سعد کا لڑکا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ خانہ نشین ہو گیا، سیاست سے دستبردار ہو گیا۔ تو اس نے کہا الو کے پٹھے، جب دستبرداری کا موقع تھا کہ گورنری رائے کی دی تھی، گورنری کا پروانہ لکھ دیا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے، اور یہ کہا تیرا امتحان ہے
یا امام حسین رضی کو قتل